کہ یا पाक परवरदिगार अगर ये मेरे हक में बेहतर नहीं है ना तो आपके हाथ में तो सब कुछ है, आप इसको मेरे हक में बेहतरीन करके कबूल कर लें, प्लीज अल्लाह सुब्हानहू तआला इसको कबूल कर ले। फॉर एग्जाम्पल किसी की औलाद नहीं है, आप देखिए वो माँ बाप तड़प तड़प के अल्लाह सुब्हानहू तआला से मांग रहे होते हैं ना। तो ये मैंने अभी जब हदीस पढ़ी थी तो मैंने कहा मैं आप लोगों से शेयर करूं, इट्स जस्ट अ रिमाइंडर, हो आप में से बहुत सौ को आती भी होगी और बहुत प्यारी है और आपने करना है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया तो उसके बाद तो कोई और बात रहती ही नहीं है ना कि दुआ कबूलियत। हम तरसते हैं कि अच्छा कौन सा वक्त होता है जिसमें दुआ कबूल होती है, अच्छा जब मैं उम्रे पे जाऊंगी तो मैं खाना काबा को पकड़ पकड़ के अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ मांगूंगी, इंशाल्लाह मेरी दुआ कबूल हो जाएगी। अच्छा मैं ये करूंगी, सदका दूंगी, उसके बाद मैं फौरन अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने हाजिर होकर नमाज में सजदे में जाके दुआ करूंगी, कबूल हो जाएगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद से बताया कि हर रात को, फॉर एग्जाम्पल किसी भी रात को आपकी आंख खुल जाती है ना, और यूजुअली खुलती है, आप सोचें तहज्जुद के टाइम पे यूजुअली खुल जाती है, और जो थोड़े बड़े होते हैं ना उनको तो यूजुअली बाथरूम में जाने की वजह से भी आंख खुल जाती है रात को। तो जैसे ही आपकी आंख खुलेगी तो आपने क्या दुआ मांगनी है, क्योंकि गारंटीड है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कि दुआ कबूल होगी। हजरत अबादा बिन सामत फरमाते हैं, बुखारी की हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स रात को उसकी आंख खुलती है वो जागता है और ये कहे कि ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका ला लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। ये आप में से सबको ही आती है, ठीक है, आपने ये पढ़ना है। और सेकंड में आपने क्या पढ़ना है, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तीसरा कलमा है, राइट, जो हम पढ़ते हैं नमाज तस्बीह में भी अक्सर लोग ये पढ़ते हैं ना। अब जब जो अक्सर मीन्स के यही पढ़ते हैं, लेकिन जब जो लोग नमाज तस्बीह पढ़ते हैं, अच्छा ये दो को आपने याद रखना है। इसके बाद वो फिर अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली भी कहता है, रब्बि ग़फ़िर ली, फिर अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली भी एक ही बात है, रब्बि ग़फ़िर ली कहता है। और उसके बाद वो जो दुआ मांगता है उसकी दुआ कबूल होती है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसके बाद अगर वो जागता है और फिर वो वज़ू करता है और उसके बाद वो नमाज पढ़ता है, ये तहज्जुद की नमाज हो गई ना, तो उसकी वो नमाज में जो वो दुआ करता है, नमाज दुआ ही है ना, तो उसकी वो दुआ कबूल होती है। वो तो फिर डबल हो गया ना, एक वो वाली दुआ होगी, एक उठ के दुआ की तो वो दुआ तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कबूल करेंगे। तो इसलिए अब देखें ना, बाज़ दफ़ा होता है कि बहुत कोई बीमार हैं, बेचारे नहीं पढ़ सकते हैं, वो तो नमाजें जो फ़र्ज़ होती हैं बेचारों की वो भी जारी होती हैं। कई दफ़ा मेडिसिन इतनी स्ट्रॉन्ग होती है, आँख नहीं खुलती है, कोई डिफरेंट तरह की सिचुएशंस में लोग होते हैं। तो इसलिए अगर आप नहीं भी उठ सकते तो आपकी आंख खुलती है रात को तो आपने ये दुआ पढ़ लेनी है। और उसके बाद आप अपनी जो भी हाजत है, अपनी सेहत के लिए अगर बीमार है मांगे, या जो भी आपकी हाजत है आप उस वक़्त मांगे, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वादा है कि दुआ आपकी पूरी होगी इंशाअल्लाह। तो आइए जनाब हम आते हैं अपनी क्लास की तरफ। सूरत इंशिकाक, इंशिकाक का मतलब होता है कि फट जाना किसी चीज़ का, ठीक है। तो आज हम ये देखेंगे कि इस सूरा में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें क्या सबक दिया है। हम आसमान के बारे में पढ़ते हैं, ये सूरा आपने बहुत दफ़ा पढ़ी होगी, मीनिंग्स में भी आपने पढ़ी होगी, ठीक है, आसमान फट गया, ज़मीन बिछा दी गई, ये हो गया क्योंकि अल्लाह का हुक्म था। लेकिन क्यों अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुझे और आपको ये क्यों बताया कि आसमान फट जाएगा? क्योंकि वो अल्लाह सुब्हानहू तआला का हुक्म है, इसलिए। तो इसको आप ज़रा डीपली अगर सोचें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला इतनी बड़ी, हम हमारे लिए, हम इंसान है ना, तो सबसे बड़ी चीज़ हम देखते हैं आसमान ऊपर और नीचे ज़मीन, इतनी बड़ी ज़मीन, इतना बड़ा आसमान। तो अल्लाह के हुक्म से वो अपनी हस्ती मिटा रहा है, अपनी, जैसे कहते हैं ना, आपको याद है इब्राहिम अलैहिस्सलाम का किस्सा कि किस तरह से उन्होंने सिर्फ ख्वाब में देखा था ना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको हुक्म दिया कि अपने बेटे को ज़बह कर दो, है ना। तो कैसे उन्होंने अल्लाह का हुक्म माना था? बिल्कुल वही चीज़ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला बता रहे हैं कि ए इंसान, ये आसमान और ज़मीन जो अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह के एक हुक्म पर किस तरह से अपनी हस्ती को ख़त्म कर देती है। और तू कैसा इंसान है कि तू अल्लाह के हुक्मों पे हुक्म पे हुक्म पढ़ रहा है। सूरत अल बकरा में सिर्फ 1000 हुक्म है, 1000 हुक्म है, कहते मुफस्सिरीन ने बताया।
تو پڑھتا جاتا ہے اور تو پھر اپنی چوائس کے حکم پہ آ کے یس کہتا ہے، اور جو نہیں تو نے ماننا وہ تو نے نہیں ماننا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انشقت، کہ جب آسمان پھٹ جائے گا۔ ہم نے بہت دفعہ پڑھا آسمان دروازے ہو جائے گا، آسمان پھٹ جائے گا۔ کیوں؟ وہ آزینت، اور اس نے کان، اذن کہتے ہیں نا کان کو، اور اس نے کان لگائے ہوئے ہیں لی ربیہا، اپنے رب کے لیے، وہ حقت، اور اس کا یہ حق بھی بنتا ہے ہمارے اوپر۔ دیکھیے ہم، آسمان اللہ کی مخلوق ہے نا، تو سب سے بڑا حق اپنی مخلوق کے اوپر کس کا ہوگا؟ رب کا ہے نا، اللہ کا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ فرماتے ہیں کہ وہ کان لگائے ہوئے ہیں، سمینا و اطانا۔ صحابہ کے بارے میں ہم پڑھتے تھے نا کہ وہ کس طرح سے سمینا و اطانا کرتے تھے، ایک حکم آتا تھا تو فوراً اس پہ عمل کرتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ 13 سال، یہ سورہ جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ مکی دور کی سورہ ہے نا، ابھی تک دیکھیں نماز 5 وقت کا حکم نہیں آیا تھا، ابھی تک پردے کا حکم نہیں تھا، ابھی تک جو قانون تھے بیسیکلی وہ نہیں بنے تھے۔ ابھی اللہ سبحانہ تعالیٰ 13 سال تک جو مسلمان تھے نا، ان کو آخرت، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحدانیت پہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پہ اور آخرت پہ ان کو پکا کرا رہے تھے۔ جب ان کا آخرت کا عقیدہ، آخرت کا نظریہ پکا ہو گیا، اس کے بعد تو پھر جو حکم آتا تھا وہ تو بغیر سوچے سمجھے کر جاتے تھے۔ اسی وجہ سے تو جب وہ مدینہ میں گئے، کیونکہ مکہ میں تو کوئی جنگ نہیں ہوئی تھی، جہاد کا بھی کوئی حکم نہیں تھا، مکہ میں تو کہا تھا کفو ایدیہم، اپنے ہاتھوں کو باندھے رکھو، کتنا ظلم بھی ہو رہا تھا، تم نے ہاتھ اپنے نہیں کھولنے۔ مدینہ میں جا کے جب حکم آیا تھا تو اپنی جانوں کی بازی ہتھیلیوں پہ اٹھا کے کیسے صحابہ چلے جاتے تھے، اپنے جوان بچوں کو لے کے اللہ کی راہ میں شہید ہونے کے لیے نکل جاتے تھے، کیونکہ ان کو یہ پتا تھا کہ آخر میں ہم نے اپنے رب کے سامنے جانا ہے اور ہمیں وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے۔ اور آخرت میں اگر ہم نے دنیا میں، کیونکہ دنیا میں آئی ہی آزمائش کے لیے ہے، اب دیکھیے کہ وہی صحابہ تھے، جب سورۃ البقرہ کا آخری رکوع ہم پڑھتے ہیں نا تو آیہ نمبر 284 میں آتا ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ، کہ اگر تم اپنے دل میں کچھ بھی اگر ظاہر کرتے ہو، چھپاتے ہو، تو یحاسبکم بہ اللہ، تو اللہ تم سے حساب لے گا اس کا۔ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ جس کو چاہے عذاب دے، جس کو چاہے بخش دے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ میں اور آپ بھی تو پڑھ رہے ہیں نا یہ آیا، اور اب سورۃ البقرہ میں تو آپ نے ہزاروں دفعہ یہ پڑھی ہوگی کہ ایسا ہوا تھا کہ ہمارا دل کانپ گیا، ہم رونا شروع ہو گئے یہ آیا پڑھ کے، صحابہ کانپ اٹھے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، کہا کہ یہ آیا جو نازل ہوئی ہے اس میں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، کہ تم اپنے جی میں، اپنے دل کے اندر کوئی بھی چیز جو بھی تم ظاہر کرو گے، چھپاؤ گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حساب لے لینا ہے۔ تو یا رسول اللہ، ہمارے دل پہ تو ہمارا اختیار نہیں ہے، جو سوچ آتی ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر اس پہ حساب لینا شروع کر دیں گے تو ہمارا کیا بنے گا؟ تو پھر آیا نازل ہوئی تھی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت۔ اس کو ہم غلط طرح سے لوگوں کے ساتھ بیان کرتے ہیں نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ وسعت کے مطابق ہی غم ڈالتا ہے۔ ہم نے اس کو یہ ڈال دیا کہ اگر کسی کے گھر اللہ نہ کرے کوئی غم کی بات ہوتی ہے نا، ہم اس کو تسلی دینے کے لیے کہتے ہیں نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتا تھا تم اتنا برداشت کر سکتے ہو، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی لیے تم پہ یہ غم ڈالا ہے، تو کوئی بات نہیں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ یہ مطلب نہیں تھا اس آیہ کا، اس آیہ کا مطلب یہ تھا کہ وہ جو ڈرے تھے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا نہیں تم ڈرو نہیں، تم جس کے مکلف ہوگے نا، جو تم نے کیا ہوگا، لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، کہ جو تم نے کمایا ہوگا، جو اچھے کام کیے ہوگے، جو برے کام کیے ہوں گے، اسی کی طاقت، جتنی تم میں طاقت ہے نا، اس کے مطابق ہی تم سے حساب لیا جائے گا۔ یہ نہیں کہا کہ جتنی تمہیں طاقت ہے اتنے تم پہ غم ڈالے جائیں گے، تم برداشت کر لینا کیونکہ مجھے پتا ہے کہ تم اتنا برداشت کر رہے ہو۔ اس طرح سے ہم لوگ کس طرح سے آیات کے میننگز چینج کر دیتے ہیں۔ اور آپ دیکھیے کہ صحابہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، یہی آسمان کی بات ہو رہی تھی نا، انتم اشد خلقا ام السماء بناہا،
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہ اے انسان، کیا تجھے پیدا کرنا یا آسمان کو پیدا کرنا زیادہ مشکل تھا کہ تجھے پیدا کرنا؟ تو اتنا سا بندہ ہے، اللہ نے اتنا بڑا آسمان بنا دیا تیرے آگے۔ تو اسی آسمان کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے نا، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو حکم دیں گے وَآذِنَتْ، اور وہ اس حال میں ہے کہ وہ کان لگائے ہوئے ہے کہ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، کہ اپنے رب کا حکم جب آئے گا تو اپنی ہستی کو مٹا دے گا۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین جو ہے وہ پھیلا دی جائے گی۔ قرآن میں ڈفرینٹ جگہوں پہ آیا کہ زمین، ہم نے پڑھا نا کہ زمین کامتی ہے، اللہ کے خوف سے کامتی ہے کہ مجھے جواب دینا پڑے گا۔ جب زمین کو بنایا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو تھر تھر کانپ رہی تھی کہ اللہ تو نے یہ جو مخلوق بنائی ہے یہ میرے اوپر اپنے گناہ کرے گی تو میں کیسے، اس کی گواہیاں تو زمین نے دینی ہے نا۔ ہم نے یہ پڑھا نا کہ کتنی گواہیاں قیامت کے دن آئیں گی، تو ان کی گواہیاں میں کیسے دوں گی؟ تو وہی زمین کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو پھیلا دیا جائے گا، کیونکہ قیامت کے دن ہر انسان جب قبروں سے نکلیں گے، جب سے آدم علیہ السلام سے آخر تک جتنے بھی انسان ہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ دن جو اتنی وحشت کا دن ہوگا، اتنا 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، اس میں ایک قدم رکھنے کی بھی جگہ نہیں ہوگی۔ ہر انسان مشکل سے اتنی جگہ پائے گا، اس لیے زمین کو پھیلا دیا جائے گا اور ادھر ہی حساب کتاب کا دن ہوگا۔ اللہ اکبر۔ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور وہ انڈیل ڈالے گی جو اس کے اندر ہوگا۔ اس کے اندر کیا ہے؟ انسانوں کے جسم ہے نا، باڈی، ہماری جسم جو ہے، ہم نے پڑھا تھا نا قیامت کے دن جب سور پھونکا جائے گا تو سارے انسان اپنی قبروں سے اٹھیں گے۔ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور وہ اپنے آپ کو خالی کر دے گی، جتنی اس کے اندر معدنیات، خزانے ہیں، جو کیڑے مکوڑے، سب باہر نکل جائیں گے۔ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیوں ایسے وہ کرے گی؟ وَآذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، کہ اس کو وہ کان لگائے ہوئے ہے اپنے رب کے لیے، اور اس کا حق بھی یہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیے کہ اب ہم آج کی کلاس میں ہمیں یہ بہت غور سے چیزوں کو سننا ہے، کیونکہ دیکھیے اگر ہم یہ سوچتے ہیں نا کہ ہم الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اور بہت سے لوگوں کو آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ یہ بات ہم سنتے رہتے ہیں کہ جی وہ اتنی کلاسز میں بھی جاتی ہیں، قرآن بھی پڑھی ہیں، پھر بھی ان کے عمل کیوں نہیں بدلتے؟ فلاں جگہ ان کو دیکھا تھا تو وہ ایسے تھی، اس حال میں تھی، اس حال میں تھی۔ کیونکہ ابھی تک آپ دیکھیں ہمیں اس بات کا یقین نہیں ہے، ہمیں اس بات کا یقین نہیں ہے کہ میں اپنے رب کے حکم، ہم اللہ کو اپنا اللہ مانتے ہیں، ہم اس کو حاکم نہیں مان رہے، ہم اس کو حکم نہیں، حکم ہم اپنے نفس کے مان رہے ہیں۔ اللہ کو ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، الحمدللہ ہم یہ ہیں، لیکن حکم اس کا نہیں مانتے، اس کو حاکم نہیں مانتے۔ جس وقت ہم جیسے خود مسلمان ہیں نا، تو ہم نے اپنی سوچ کو مسلمان نہیں نہ کیا، تو یہ چیزیں ہمارے سے نہیں ہوں گی۔ دنیا میں پھر وہی ہوتا ہے، ہم نے اسلام کو اپنی جائے نماز پہ بیٹھے تو ہم مسلمان ہیں، مسجد میں گئے ہم مسلمان ہیں، روزہ رکھا ہم مسلمان ہیں، عمرہ حج کرنے گئے ہم مسلمان ہیں، رائٹ؟ لیکن جب گھروں میں ہم فنکشنز میں جاتے ہیں، ہم گھروں سے باہر نکلتے، ایون گروسری کے لیے بھی باہر نکلتے ہیں، ایک دفعہ شیشے میں دیکھا تو کریں کہ میرے اللہ نے مجھے کیا حکم دیا ہے، میں کس طرح سے گھر سے نکل رہی ہوں، کیا میرا یہ نکلنا ٹھیک ہے؟ قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا نا کہ ابن آدم اپنا قدم نہیں اٹھا سکے گا جب تک وہ یہ جواب نہیں دے گا کہ عمر کہاں گزاری۔ اگر میرے رب نے پوچھ لیا کہ اس دن جولائی کی 30 تاریخ کو تم گھر سے نکلی تھی 2 بجے، تو تم کس حال میں نکلی تھی؟ کیا جواب دو گے؟ اس دن تم گریجویشن پارٹی میں تھی، تم نے کس طرح کے کپڑے پہنے ہوئے تھے؟ کیا جواب دو گی؟ تم اس دن اپنے دوستوں کے اندر ہنسی مذاق کرتے ہوئے تم نے کسی کی اتنی بڑی بڑی باتیں کر دی، اس کے وہ کہتے ہیں نا کہ بخیے ادھیڑ دیے، تو تم نے یہ کیا کیا تھا؟ تم اس وقت رات کے 11 بجے اپنے فون پہ کیا دیکھ رہی تھی؟ تم اس دن فون کرتے ہوئے اپنی دوست سے دوسرے کے بارے میں کیا باتیں کر رہی تھی؟ کیا جواب دیں گے؟ آپ نے کبھی سوچا ہے اس بات کو؟ آنیسٹلی میں آپ لوگوں سے جیسے بات کر رہی ہوں نا، تو یہ بیسیکلی میں اپنے آپ کو سنا رہی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کی سوچوں کو بھی مسلمان کر دے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پہ رحم کرے، اور جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں نا اس کو عمل میں ڈھال دے۔ ایک ایک بات آپ دیکھیں کہ اس سے بہتر اور ہمیں کون سمجھائے گا؟
کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی بڑی خوبصورت اگزامپلز دے کے بتا رہے ہیں کہ زمین اور آسمان اللہ کے حکم پہ اپنی ہستی مٹا رہے ہیں. اے بندے تجھے تو ابھی یہ حکم ہستی مٹانے کا نہیں دیا, تجھے تو چھوٹے چھوٹے حکم دیے تو وہ بھی نہیں سنتا ہے, اور وہ حکم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہے. وہ حکم سارے کے سارے تیرے ایک بندے کا دوسرے بندے کے ساتھ حقوق و فرائض کے ہیں کہ تو ایسا نہ کر کہ تیری ذات سے کسی دوسرے کو تکلیف پہنچے. دیکھیں بندہ جب اللہ کی حکموں کے اندر آتا ہے نا, جب وہ اللہ کی باتیں سننا شروع ہوتا ہے, جب اپنے آپ کو بدلنا شروع ہوتا ہے, تو اب امیجن کریں کہ ایک پانی جیسے گدلا پانی ہوتا ہے, اس طرح سے ہمارا دل ہوتا ہے. کبھی کوئی اچھی بات کر لی تو کبھی کوئی بری بات کر لی, تو کبھی دنیا کے بندے بن گئے تو کبھی اللہ کے بندے بن گئے. لیکن جب ہم صفائی کرنا شروع کرتے ہیں تو آپ نے کبھی نور کو محسوس کیا ہے کہ ایک پیورٹی, ایک خوبصورتی, آپ اپنے دل کو دیکھیں کہ وہ اتنا خوبصورت, اتنا پیور ہوگا جس کی کوئی حد نہیں, اور پھر وہ جو سکون ملتا ہے اور وہ جو خوشیاں ملتی ہیں. دیکھیں ہمیں یہ لگتا ہے کہ اللہ کے احکامات پہ عمل کرنا بڑا مشکل, آج کی دنیا میں تو نہیں ہو سکتا. دیکھیں نا, اب دنیا میں بھی تو جینا ہے نا, اب سارا کچھ تو ایسے نہیں ہو سکتا. واللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے اندر رہتے ہوئے جب آپ اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں نا, اللہ سبحانہ تعالیٰ کو وہ بندے پہ اتنا پیار آتا ہے. یہ وہی بندہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی اس کو عزت عطا کرتے ہیں. ہمارے پاس تو بہانے ہی بڑے پیارے ہوتے ہیں نا, کہ میرا میاں نہیں مانتا تو میرا فلاں نہیں مانتا, تو اب دیکھو نا سسرال کا معاملہ ہے تو اب میں کیا کروں, تو اب مجھے تو جانا ہی پڑے گا, تو اگر وہاں پہ ایسے ہو رہا ہے تو اب کوئی بات نہیں, بچے ہیں نا, بڑے ہوں گے تو سمجھ آ جائے گی. یہ سب کچھ ہم اپنے آپ سے اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالتے ہیں. میں نہیں کہتی ہوں کہ ہم اتنے سخت ہو جائیں, کیونکہ اگر شروع سے تربیت ویسے نہیں کی ہے, ہمارے گھرانے ویسے نہیں تھے, تو جب ہم میں بدلاؤ آیا ہے تو بہت صبر کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کر کر کے اپنے آپ کو ادھر لے کے آنا ہوگا. جب ہماری ذات میں ہم خود بدلیں گے نا, تو آنیسٹلی گھر والوں کو ہمارے لیے بدلنا آسان ہو جاتا ہے. جب آپ اتنی کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے احکامات کے اندر آتے ہوئے ایک عورت اتنی خوبصورت ہو جاتی ہے کہ اس کے گھر میں اتنا امن آ جاتا ہے, اتنا سکون آ جاتا ہے, اس کی ذات سے اتنی روشنی پھیلنا شروع ہو جاتی ہے, ہسبینڈ مان جائیں گے انشاءاللہ. پہلے آپ اپنے آپ کو چینج تو کریں نا اس طرح سے. لیکن کیونکہ ہم نے اپنی ذات کو چینج نہیں کرنا ہوتا, ہم ظاہری چینج کو پہلے لے آتے ہیں کہ اچھا اگر ہم میں حجاب کر رہی ہوں تو میرے ہسبینڈ نے منع کر دیا, انہوں نے کہا ایسی حالت میں باہر نہیں جاؤں گی. چلے آئی ڈو انڈرسٹینڈ, اس طرح سے بہت سے لوگوں کے ساتھ ہو جاتا ہے. لیکن آپ پہلے اپنی ذات پہ دیکھیں. آپ قرآن جب پڑھتے ہیں نا تو آپ کو سمجھ آتی ہے کہ آپ اتنے خوبصورت ہو جائیں گے کہ خود آپ کے ہسبینڈ کا دل چاہے گا کہ میری بیوی جو کر رہی ہے وہ بالکل ٹھیک کر رہی ہے, اس نے تو اپنی زندگی بدل دی ہے اور پورا میرا گھر ہی جنت بنا دیا ہے. کوشش تو کریں گے نا, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مدد بھی مانگیں گے, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو ہمیں یہ بتایا ہے نا کہ جب ہم بے قرار دل سے اللہ سے مانگتے ہیں, اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَیَکْشِفُ السُّوءَ, اللہ کا وعدہ ہے جب ہم بے قرار دل سے اللہ سے دعا مانگتے ہیں اللہ ہماری دعائیں قبول کرتے ہیں. اب آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک اور اتنا خوبصورت, بلکہ یہ آیا جو ہے نا یہ اس تھیم آیا ہے اس پوری سورہ کی. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الانسان, اے انسان, انکا کادح الی ربک, کہ بے شک تو محنت کرنے والا ہے اپنے رب کی طرف, قدحن سخت محنت, فملاقی, رزلٹ کیا ہونا ہے کہ اللہ سے تو نے جا کے مل جانا ہے, موت آ جانی ہے. دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو کیوں پیدا کیا ہے؟ مشقت کے لیے. اب آپ اور میں دیکھیں کہ ہمیں کئی دفعہ ایسا لگتا ہے نا کہ ہائے فلاں کی زندگی تو وہ تو اتنا اس کے گھر میں تو سارا کچھ خیر ہی خیر ہے, ادھر ہی ساری مشکلیں ہیں. ایسا نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب کہہ دیا کہ ہر انسان مشقت میں ہے. اب دیکھیں چھوٹا بچہ آپ لے لیں, اگر وہ اسکول جا رہا ہے, اب پہلی کلاس میں ہے, اس کی مشقت اپنی طرح کی ہے کہ اس نے پاس ہونا ہے, اس نے پڑھنا ہے. اب دیکھیں دین کے راستے میں آپ دیکھیں کہ ایک ہم جتنی محنت کر رہے ہوتے ہیں مشقت ہی ہے نا, کرتے تو محنت ہی ہے. اب دوسری طرف دیکھیں دنیا والا بندہ ہے, وہ بھی صبح سے رات تک دنیا میں لگا ہوا ہے, محنت تو وہ بھی کر رہا ہے. ہر انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ نے
ایسے ہی پیدا کیا. دنیا میں ہم کیوں آئے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ آزمائش انسان کے اوپر ہوگی. رائٹ. اب سب سے پہلے تو آپ یہاں پہ یہ دیکھیے کہ یہ آیا جو ہے، یہ اگر مفسرین نے اس کو 3 طرح سے کہا کہ اگر یہ ہم دیکھیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلے مخاطب تو رسول اللہ تھے، تو اگر یہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا کہ انسان انکا کادح الی ربک کدحن، کہ تو سخت مشقت کرے گا اس دنیا میں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا نا لقد خلقنا الانسان فی کبد، کہ بے شک میں نے پیدا کیا انسان کو کبد، کیا کہ سخت وہ محنت کرے گا، سختی کے ساتھ مشقت میں پیدا کیا. تو ہمارا تو حال ہی یہ ہے. تو پھر ایک پتہ ہے ایسی آیات پڑھ کے نا ایک سکون سا ہوتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود کہہ دیا ہے، تو میرے اوپر جو مشکلیں ہیں، میرے اوپر جو سختیاں ہیں نا، وہ آنی ہے. تو اچھا اب آئیں گی تو پھر میں نے کیا کرنا ہے، پھر میں کیسے ان سے آسانی سے نکل جاؤں گی. تو پھر آسانیاں ہو جاتے، پھر ڈپریشن نہیں ہوتا، پھر ایسا نہیں ہوتا کہ ہمیں کوئی گلے شکوے کرنے پڑے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. کیونکہ اگر دیکھیں سب سے پہلی بات کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے نا، تو آپ دیکھیے کہ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بتا رہے تھے کہ ابھی تمہاری زندگی میں مشکلات آنے والی ہیں. یہ کون تھے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے محبوب ترین انسانوں میں سے، سب سے اشرف المخلوقات میں سے، رائٹ، رحمت للعالمین. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھیں ان کی زندگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ اگر کبھی غم آئے نا، مشکلیں آئیں اور لگے کہ سانس بھی نہیں نکل رہا، تو پھر میری زندگی کو دیکھ لینا، میری زندگی کو پڑھ لینا، تمہیں سکون آ جائے گا. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک نہیں اپنے کتنے بچوں کے جنازے پڑھے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تھے ان کے باپ نہیں تھے، اور کچھ ہی دیر کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی ماں کو بھی لے لیا. پھر اگر دادا نے ان کی کفالت کرنی شروع کی تو پھر دادا کو لے لیا. پھر چاچا نے کرنی شروع کی تو چاچا کو لے لیا. اور اسی سال، اس کو عام حزن کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اسی سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بہت بڑا غم آیا تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، جن کا ایک ایک پیسہ اسلام کی بنیاد میں لگا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اتنی محبت کرتے تھے، باہر کی دنیا میں جو مشکلیں آتی تھی نا، گھر میں آتے تھے تو وہ بیوی ان کو کمفرٹ دیتی تھی، ان کے ساتھ آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سکون ملتا تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ بھی لے لیا. یہ تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے بھوک بھی دیکھی تھی، انہوں نے پیٹ بھر کے کھانا بھی کھایا تھا، انہوں نے ہر طرح کی حالت اموشنلی. آپ دیکھیں جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پہ الزام لگا تھا نا، اس وقت آپ سوچیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حالت ہوئی تھی جب تک وحی نہیں آئی تھی. اموشنلی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے دن گزرے تھے. تو ہم کون ہیں؟ اور اب دیکھیں سیکنڈ میں آپ یہ دیکھیں کہ اگر یا ایوہ الانسان، اگر یہ مومنین کے لیے ہے، بعد میں مفسرین نے کہا کہ یہ آیا جو ہے یہ مومنین کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہی، کیونکہ سورۃ البقرہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی تھی کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. پڑھا تھا نا کہ مومن ایسا نہیں ہے کہ ہم اگر الحمدللہ اب ہماری نمازیں پوری ہوگی، اب تو میں اس کلاس میں بھی جانا شروع ہو گئی ہوں، اب تو میں ٹیسٹ بھی بہت اچھے دے رہی ہوں، اب میں روزے بھی رکھ رہی ہوں، اب میں یہ بھی کرنا شروع کر دیا، تو پھر میرے اوپر یہ کیوں مشکلیں آ رہی ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی کا جواب ہے، یہ سکون کی آیا ہے کہ یہ حالات ہمارے اگر آتے ہیں تو فبشر الصابرین. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خوشخبریاں دے دو صبر کرنے والوں کو. دنیا میں رہتے ہوئے یہ ساری زندگی جو رولر کوسٹر کی طرح کی زندگی ہے نا، وہ ہوگی، ہر ایک کے ساتھ ہوگی. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وعدہ ہے کہ جو میرے مومن بندے ہیں نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو جو لینڈنگ ہے نا وہ سکون والی دے دیں گے. اب دیکھیں جہاز میں ہم بیٹھے ہیں، اتنا جہاز ہل رہا ہے، پتہ نہیں ابھی گئے. لیکن اگر ہمیں فور شیورٹی یہ پتا ہوگا کہ نہیں لینڈنگ ٹھیک ہو جائے گی، انشاءاللہ اتر جائیں گے، تو خوف نہیں رہتا اس طرح کا نا، پھر خوف نہیں رہتا. لیکن جس کو یہ پتہ ہی نہیں، وہ لینڈنگ میں ہی پھنس کیا جائے گا کہ آپ مر گئے، ابھی گئے، تو وہ خوف کا عالم آپ نے دیکھا ہے. یہی مومن اور دوسرے انسان کے خوف میں فرق ہے. مومن کو یہ پتا ہے، اس کو 110% پتا ہے کہ میری لینڈنگ جو ہے وہ آسان ہوگی.
اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ جنت میں بھیج دیں گے. اس دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی لیے تو بھیجا ہے. خود اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ الملک ہم روز پڑھتے ہیں نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا؟ تاکہ وہ یہ آزمائے کہ تم میں سے بہترین کام کون کرتا ہے. تمہارے پاس دو راستے ہیں، ایک وہ راستہ ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں دے دیا، اور دوسرا وہ راستہ ہے جو تمہارے نفس کا راستہ ہے، جو شیطان کا راستہ ہے، جو دنیا میں بھاگنے کا راستہ ہے. دیکھیں دنیا بری نہیں ہے، دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جو رشتے دیے ہیں نا، وہ برے رشتے تو نہیں دیے نا. دنیا میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو آپ صرف ایک دفعہ یہ ایک سوچ اپنی ڈیولپ کر لیں کہ دنیا میں رہتے ہوئے میں اگر نماز میں فجر کی نماز میں اٹھی ہوں نا، تو میری پورا دن کی نماز، میری عشاء تک میں نے نماز کی حالت میں رہنا ہے. کیسے رہیں گے؟ جائے نماز پہ تو نہیں بیٹھے رہنا. اب کام بھی کرنا ہے، بچے بھی ہیں، جاب پہ بھی جانا ہے، ہسبینڈ کو بھی دیکھنا ہے، کھانا بھی پکانا ہے، سارا کچھ ہی کرنا ہے نا. تو میں نماز میں کیسے رہ سکتی ہوں؟ ایسے رہ سکتے ہیں کہ ہم 24 گھنٹے اللہ کے حکم کے اندر ہوں گے. جب میں صبح سو کے اٹھوں گی تو میں نے ہر زندگی کا فیصلہ اللہ کے حکم کے مطابق کرنا ہے، تو میری پورا دن نماز کی حالت میں ہوگا. اور جب پورا دن نماز کی حالت میں ہوگا تو رات کو سوئے ہوئے بھی نماز کی حالت میں ہی ہوں گے. یہ جب چیزیں ہمیں سمجھ آتی ہیں، اللہ کے پیغام سمجھ آتے ہیں نا، تو پھر بہت پیارا لگتا ہے قرآن، بہت پیارا لگتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اب مفسرین نے جب تیسری چیز کہی کہ اگر یہ دیکھیں یا ایھا الانسان، تو یہ تمام انسانیت کے لیے ہے، تمام انسانیت. اس میں کوئی یہ نہیں کہ مسلمان ہے یا کافر ہے یا منافق ہے، تمام انسان جو پیدا ہوئے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر انسان مشقت میں ہے. ہمیں کئی دفعہ ہوتا ہے نا کہ کسی کو دیکھ کے کہتے ہیں ہائے ایسی زندگی میری بھی ہو جائے. کبھی نہ مانگے. مفسرین کہتے ہیں کہ ایسی دعا کبھی نہیں مانگنی چاہیے. ہمیں نہیں پتا ہوتا یہ سارا ڈفرنس جو ہے نا، یہ صبر کا ڈفرنس ہے. بعض لوگوں کا صبر اتنا بڑا ہوتا ہے کہ کسی اور کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کہ وہ کس کس مشکل سے گزرے ہیں. بعض لوگوں کا صبر چھوٹا ہوتا ہے، تھوڑی سی مشکل آئی، ادھر بیٹھے بات کی، ادھر بیٹھے بات کی، اس کو بتایا، اور اپنے آپ کو بھی اس لیے کہ پتہ ہے کبھی غم آتا ہے نا تو اللہ سے بتایا کریں. کبھی بندہ کہتا ہے کہ اچھا اب نہ بتاؤں میں تو پھٹ ہی جاؤں گی، تو جب آپ بتاتے ہیں نا آنیسٹلی منع کرتے ہیں بتانے سے، اس لیے کہ ہاں اس کو ضرور تکلیف بتا دو جو تمہاری تکلیف دور کر سکتا ہے، ادروائز مت بتاؤ. کیونکہ تمہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ جس کو تم بتا رہے ہو وہ اگلی جگہ پہ بیٹھ کے وہ کہے گا تمہیں پتہ ہے اس کے ساتھ بیچاری کے ساتھ یہ ہوا تھا، اور وہ پھر کئی دفعہ مذاق ہی بن جاتا ہے بندہ کہ یہ اس کی تو عادت ہے، وہ سارا وہی یہاں کرتی رہتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بات کیا کریں، وہ ہمارا ولی ہے، وہ ہمارا دوست ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، آمین یا الہی آمین. تو یہاں پہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک انسان تو سارا وقت ایک مشقت سے اپنی زندگی گزار رہا ہے، اور آخر میں کیا ہے؟ آنا تو نے میرے پاس ہے. اینڈ رزلٹ کیا ہے؟ کتنا بھی بھاگ لے گا، کتنا بھی کچھ کر لے گا، رزلٹ کیا ہے؟ کہ آنا نے اللہ کے پاس ہے، وہاں پہ آ کے تو نے جواب دینا ہے نا. دیکھیے جب ہم دنیا میں جو بھی پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ موت کی بیماری لگی ہوتی ہے. اب ہمیں آپ دیکھیں کہ اللہ نہ کرے کسی کا ہم سنتے ہیں نا کہ اس کو کینسر ہو گیا تو ایک دم سے دل پہ ہاتھ پڑتا ہے، ایک دم سے لگتا ہے اوپر کا سانس اوپر، نیچے کا نیچے رہ گیا. ہوتا ہے نا ایسے. اور بعض دفعہ تو لوگوں کو بہت ٹائم مل جاتا ہے، بعض کو نہیں بھی ملتا، بعض کی اچانک پتہ چلتا ہے اور ودن 1-2 مہینے میں بھی ڈیتھ ہو جاتی ہے. اور بعض لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ اچھا چلو ان کو پلان کرنے کا موقع مل جاتا ہے کہ اچھا میرے پاس اتنا وقت ہے، بچوں کے لیے یہ، بیوی کے لیے یہ، اور جو بھی سچویشن ہوتی ہے، تو اس طرح سے انسان کرتا ہے نا کہ اس کو پتہ چل جاتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ جب ہم پیدا ہوئے تھے، جب میں پیدا ہوئی ہوں، تو اسی وقت سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تجھے موت کی بیماری لگی ہوئی ہے، تو نے ایک دن بس مر جانا ہے، ختم ہو جانا ہے. تو اس سے پہلے اس دنیا میں جو نے کرنا ہے جلدی جلدی کر لے. ہم کرتے ہیں کیونکہ ہم موت کا ذکر ہی نہیں کرتے. موت جو ہے نا سب سے بڑی پہرہ دار ہے ہمارے اوپر.
جب تک یہ خود نہیں آئے گی نا، وَآذِنَتْ لِرَبِّهَا، جب تک اس کو رب کا حکم نہیں ہوگا نا، وہ کسی اور کو ہماری جان لینے کے لیے نہیں آنے دے گی. یہ ہماری اتنی زبردست حفاظت کرتی ہے. اور جب حکم آ جائے گا پھر کوئی پتہ نہیں چلتا کہاں پہ کھڑے کہاں پہ بیٹھے. اب بچے چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں، ابھی میری ضرورت کن لوگوں کو ہے، اور میرے بعد تو یہ بیچارے مر ہی جائیں گے. کوئی کام نہیں آتا، اللہ کا حکم آ جاتا ہے اور انسان چلا جاتا ہے. فَمُلَاقِی، تو اللہ سے ملنے والا ہے. دنیا میں جو تو مشقت کر رہا ہے، ہونی مشقت ہے. اب دیکھو ایک ریس ہے نا، آپ سوچیں کہ ایک ریس میں ہم بھاگ رہے ہیں. یہ دنیا والوں کی ریس جا رہی ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف جانے والوں کی ریس جا رہی ہے. محنت یہ بھی کر رہے. اب دیکھیں جو شاپنگ کرنے جاتی ہے وہ بھی بیچاری بڑی محنت کرتی ہے، اٹھتی ہے، تیار ہوتے ہیں، پھر شاپنگ کرے، چل رہے ہیں، تھیلے اٹھائے ہوئے ہیں، تھکے ہوئے ہیں، لیکن ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے، کیونکہ ایک خوشی ہوتی ہے نا کہ ہائے میں نے یہ خرید لیا، وہ خرید لیا. کیونکہ آپ یہ دیکھیں ہماری جو دوڑ ہوتی ہے نا، وہ ہماری اس پہ ہوتی ہے جو ہماری خواہش ہوتی ہے، جو ہماری پرائرٹی ہوتی ہے، جس کو ہم نے اہمیت دی ہوتی ہے نا. مجھے بہت پیاری یہ بات لگتی ہے، سورج مکھی کا پھول جو ہوتا ہے نا، وہ اس کو میں کہتی ہوں دیکھو جا سورج جاتا ہے نا، وہاں مڑتا جاتا ہے. تو ہماری پرائرٹی بھی جو ہوگی نا، ہماری دوڑ بھی ادھر ہی ہوگی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ ہمیں کیا بتایا ہے کہ انسان تو اپنی دوڑ کو ٹھیک کر لے. تو مشقت تو ہے، دونوں طرف مشقت ہے، لیکن آخر میں تو نے میرے پاس آنا ہے، اور آخر میں آ کے تو نے ایک ایک لمحے کا جواب دینا ہے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ بھی آیا بہت خوبصورت ہے، اللہ اکبر. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، کہ وہ جو لوگ ہیں. اب یہاں پہ دو طرح کے لوگوں کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کمپیریزن کیا ہے. آپ میں سے ہر کوئی، اگر آپ کے گھر کے آدمی جو ہے نا، وہ ان کو پلیز یہ پارٹ اس سورہ کا ضرور سنا دیں. اگر اور کچھ نہیں، اپنا قرآن مصحف کھولیں اور خود سے یہ والی آیا پڑھیں، اور ان کو کہیں کہ آپ اس کا اردو میں یا انگلش میں یا جس طرح بھی ان کو جو بھی لینگویج آسان لگتی ہے اس میں آپ خود اس کا ترجمہ پڑھیں، اور پھر آپ چھوٹی سی تفسیر ان کو بتا دیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دو طرح کے آدمیوں کا کمپیریزن کیا. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، کہ وہ لوگ جن کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. دائیں ہاتھ کھانے والا ہوتا ہے نا، جسے ہم کھانا کھاتے ہیں، دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، تو ان قریب اس سے آسان حساب لیا جائے گا. ہم نے یہ پڑھا تھا نا کہ تین طرح کے لوگ ہوں گے. یہ دائیں ہاتھ والوں کے ساتھ ایک اور طرح کے ہوں گے، وہ جو سابقون اولون ہیں، وہ بھی اسی طرح سے ان کا بھی نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ہوگا. اب سیکنڈ نمبر میں وہ لوگ آئیں گے جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، جن کی نیکیاں بیسیکلی زیادہ ہوں گی اور ان کی گناہ کم ہوں گے، ان کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، ان سے آسان حساب لیا جائے گا. حضرت عائشہ نے جب یہ آیا پڑھی تھی نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ آپ نے تو فرمایا تھا کہ جو لوگوں کا کو حساب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لے لیا، تو وہ تو جن کی ہو گیا تو ان کے ساتھ تو مطلب وہ انسان جو ہے وہ تو برباد ہو جائے گا. تو یہاں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں آسان حساب ہوگا. تو رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ عائشہ یہ حساب کی بات نہیں ہے، یہ نامہ اعمال ابھی پیش کیا جائے گا، یہ اس کی بات کی جا رہی ہے. اگر پوچھ گچھ ہو گئی تو وہ تو برباد ہو جائے گا. اللہ اکبر. تو یہاں پر بیسیکلی اللہ سبحانہ تعالیٰ خوشخبری دے رہے ہیں کہ جن کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ہوگا وہ خوشیوں کے ساتھ کیا کریں گے، ان کا آسان حساب ہوگا. اور وجہ کیا؟ اب یہ غور کرنے والی بات ہے. وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور جیسے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا نا، تو اپنے گھر والوں کی طرف بھاگتا ہوا جائے گا خوشی سے کہ میں پاس ہو گیا، الحمدللہ میرا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں آ گیا. پتہ ہے یہ کون لوگ ہیں؟ اب آپ غور سے سنیے گا. یہ وہ تھے جو وہ کہتے سورہ طور کی آیہ نمبر 26 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جنت میں ہوں گے. پھر رائٹ، اہل جنت کہیں گے کہ ہم دنیا میں اپنے اہل کے درمیان بہت ڈرتے رہتے تھے، سو اللہ نے ہم پر احسان کیا، بہت ڈرتے رہتے تھے. اس آیہ کو انڈر لائن کیجئے گا، اور اگر آپ کہیں پہ سیو کرتی ہے نا جو آپ کی فیورٹ آیا وہاں پہ لکھ لینا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ دنیا میں رہتے ہوئے جب وہ اپنے گھر آتے تھے نا، تو وہ اللہ سے ڈرتے تھے
کہ अल्लाह सुब्हान तआला मुझ पे जो इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, इस घर के कवाम थे ना घर के, तो मुझे मेरे ऊपर जो जिम्मेदारी थी, मैंने अपने बच्चों को ना सिर्फ ये था कि मैंने उनका पेट पालना था, उनको अपने रब से मिलाना था। तो मैं बहुत डरते रहते थे। सो अल्लाह ने हम पर एहसान किया और हमें दोज़ख की गर्म हवाओं से बचा लिया। ये वो लोग थे। तो अब अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं, अब सेकंड तरह के लोग, ये लोग कौन थे? घर में आते थे, डरते थे। कंपैरिजन खुद कीजिए। आप में से मुझे पता है बहुत से भाई हैं मेरे जो ये प्रोग्राम देख रहे होते हैं, अपने आप को खुद देखें कि जब आप अपने घरों में आते हैं, आप अपने बीवी बच्चों में आते हैं, तो आप किस हालत में आते हैं? क्या आपको ये लगता है कि आप कवाम हैं, तो आपकी ज़िम्मेदारी है कि आपके घर वाली जब घर से बाहर निकलती है तो किस हाल में निकलती है? क्या घर के अंदर अल्लाह सुब्हान तआला के अहकामात पूरे हो रहे हैं? क्या मेरे बच्चे नमाज पढ़ते हैं? क्या मैंने बच्चों को अल्लाह सुब्हान तआला की पहचान दी है? अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं, व अम्मा मन ऊतिया किताबहु वरा ज़हरी, कि रहे वो लोग जिनको, वह अम्मा और रहा वो, मन ऊतिया किताबहु, जिसकी उसकी किताब जो है वरा ज़हरी, ज़ाहरी ऐसे वरा पीछे कहते हैं ना, कहते हैं जब फरिश्ते जो है वो नामा माल पकड़ा रहे होंगे ना, तो जिनको बाएं हाथ में पकड़ाएंगे, क्योंकि उनको पता तो लग जाएगा कि बाएं हाथ में क्यों पकड़ा रहे हैं, तो वो पकड़ेंगे नहीं, वो अपने हाथ यूं पीछे कर लेंगे और फरिश्ते मारेंगे उनको, कहेंगे पकड़ आज अपनी किताब, तो खुद ही काफ़ी है इसको पकड़ने के लिए, खुद ही काफ़ी है इसको पढ़ने के लिए। अल्लाह अकबर। फसौफ यदऊ सुबूरा, तो वो अनकरीब पुकारेगा हलाकत को। जैसे ही उसको नामा माल पकड़ाया जाएगा, वो कहेगा या अल्लाह मैं मर जाऊं, मैं मट्टी हो जाऊं। हमने पढ़ा था इसके बारे में ना, कि जब वो देखेगा क़यामत के दिन, तो कहेगा कि काश मैं मट्टी हो जाता, ताकि मेरे से ये हिसाब वाला दिन ही ना होता। अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं, वयस्ला सईरा, कि वो आग में जलेगा, भड़कती हुई आग में उसको फेंक दिया जाएगा। क्यों फेंका जाएगा? इन्नहु काना फी अहलिही मसरूरा, कि वो दुनिया में अपने घर में बड़ी खुशियों से आता था, बड़ा मुतमईन था, उसको कोई परवाह नहीं थी कि मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं, मेरी बीवी किस हाल में। अब मैं तो कमा के आ गया हूँ, खाने के पैसे दे रहा हूँ ना, घर बार चल रहा है, ठीक है। और आजकल तो औरतें भी कमाती हैं, इसलिए वो वाली भी चीज़ कोई नहीं है कि खावंद नहीं सिर्फ कमाना है। अब दोनों बराबर बराबर करते हैं। जब दोनों घर आते हैं, बच्चे स्कूल से आए हैं, किस हाल में आए हैं, उन्होंने घर आके क्या किया है, क्या नहीं किया। देखिए, माएँ भी सुबह से रात तक जॉब करती हैं। अल्लाह अकबर। बहुत बड़ी, जब कोई क्वेश्चंस ऐसे आते हैं ना, तो हमारे ऊपर जिम्मेदारी, आप देखिए जब शादी होती है तो सबसे पहली बात ये, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि शादी इज़ नॉट ओनली फन, इट्स नॉट ओनली जो हम मूवीज़ में देखते हैं, ड्रामों में देखते हैं। शादी इज़ अ ह्यूज जिम्मेदारी। एक नई नस्ल को तैयार करना है, एक नई नस्ल को उस लेवल पे उसकी तरबियत करनी है कि वो एक अच्छा मुसलमान कैसे बनेगा। हाँ, होता है कई दफ़ा कि आपने घर में बहुत अच्छी तरबियत की, आपने दिन रात मेहनत की, आपने सब कुछ किया, लेकिन कई दफ़ा आप पे आजमाइश पड़ जाती है कि बच्चे जब बाहर की दुनिया में, क्योंकि बाहर की दुनिया में फितना तो है, तो कई दफ़ा उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ, अगर बच्चों की तरबियत अच्छी होती है ना, उनकी बेस बनी होती है, तो जब वो हमने पहला पढ़ा था ना कि जब उन पे गम आता है, तो उस वक़्त क्या होता है कि वो अल्लाह की तरफ वापस मुड़ते हैं। जब वो मुड़ते हैं ना, तो उनके लिए वो यू टर्न लेना बहुत आसान होता है, क्योंकि उन्होंने वो टेस्ट किया होता है, उनके पास बेस होती है। लेकिन जिनके पास बेस नहीं होती ना, वो फिर बिल्कुल भटक जाते हैं। वो फिर गम को कैसे दूर कर दें? वो नशा में चले जाएंगे, वो डिप्रेशन में चले जाएंगे, वो हालात उनके ऐसे ख़राब हो जाएंगे। वो फिर, क्योंकि उनको ट्रस्ट नहीं होता अल्लाह पे, उसको अल्लाह से मिलाया नहीं होता। माँ बाप से बड़ी पूछ है। यहाँ पे आप देखिए कि वही हक है ना, हकूक़ व फ़राइज़ की बात है। हम कहते हैं नहीं जी, सबको अपना अपना हिसाब देना पड़ेगा, और हमने ये पढ़ा कि अपना भी हिसाब है, और कुछ जो बोझ है वो दूसरों के भी हमने अपने ऊपर लादे होंगे। इसका सवाल पूछा जाएगा कि तुम्हें कवाम बनाया था, तुमने क्या किया घर का? तुमने अपनी जो नई नस्ल थी, अपनी बीवी को और अपनी नई नस्ल को क्या दिया था पैगाम? क्या तुमने अपना हक पूरा किया जो तुमने करना था?
یہ بہت ڈر والی آیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسا بندہ جو تھا نا، جو بڑی خوشیوں سے آتا تھا، اللہ بڑا شکر ہے اللہ نے بڑا پیسہ دے دیا، چلو جی بچوں نے جو مانگا، میں نے تو، میرے بچے منہ سے نکالتے ہیں تو میں ان کو دے دیتا ہوں، میں نے تو یہ بھی کر لیا، میں نے وہ کر لیا، الحمدللہ میں نے کافی کما لیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہو ظن ان لن یحور، کہ بے شک وہ سمجھتا تھا کہ وہ ہرگز یحور، کہ وہ ہرگز اللہ کے پاس نہیں لوٹنے والا۔ جو کچھ اس نے کمایا، جو کچھ اس نے عیاشی کی، دنیا میں عیاشی کر کے چلا گیا، اس نے اللہ کے پاس کوئی نہیں جانا تھا۔ بلا، ہاں ہاں کیوں نہیں، اس میں دیکھیں کتنا طنز ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا، کہ تیرا رب تجھے ہر لمحے دیکھ رہا تھا۔ اے بندے، تیرے رب نے تجھے کبھی نہیں چھوڑا، وہ ایک ایک لمحے تجھے دیکھ رہا تھا کہ تو کیا کر رہا ہے، تو کیا نہیں کر رہا۔ دیکھیں جو لوگ اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں نا، اچھی تربیت کرتے ہیں، ان کے لیے سب کچھ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا اجر ان کو دنیا میں بھی دیتے ہیں، آخرت میں بھی دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیات اتنی خوبصورت تھی، میں آنیسٹلی جب اس کے نوٹس بنا رہی تھی تو میں کہتی تھی انف نہیں ہے، کیونکہ ایک ایگزامپل دیتے ہیں نا تو انڈرسٹینڈنگ تو ہو جاتی ہے، ہزاروں ایگزامپلز سامنے آ جاتی ہیں کہ او مائی گاڈ، ابھی آنیسٹلی کئی دفعہ میں سوچتی ہوں کہ نہیں اچھا میں یہ بات نہیں بتاتی ہوں، کوئی یہ نہ ہو کہ اپنے ساتھ ریلیٹ کر لے، وہ کہے کہ اچھا یہ تو فلاں کے بارے میں بات بتائی تھی، یہ فلاں کے بارے میں، کبھی کسی کے بارے میں مت سوچیے گا، اپنی ذات میں دیکھیے۔ آج کل کی مائیں آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے، اب بچیاں بچے ہیں، شادی شدہ ہیں، کیونکہ اب میڈیا کا دور ایسا آ گیا ہے، وہ اپنی طرح سے بڑی ینگ مائیں بننے کی خاطر حقہ پی رہی ہے، حقہ بار میں کیا حرام ہے، حقہ پینا کا حرام لکھا ہوا ہے، یہ بھی منع کرتے ہو، اب کیا مر جائیں، اب یہ بھی نہ کریں۔ اب وہ ایسی مائیں جب اپنی پکچرز پوسٹ کر رہی ہوتی ہیں، ایسی پارٹیز میں بیٹھی ہوتی ہیں، ان کے پاس آپ سوچیں جب ان کی بیٹیاں جوان ہو رہی ہوتی ہیں نا، یا بیٹے بھی جوان ہو رہے ہوتے ہیں، وہ جب ماں کو ایسے دیکھیں گے، دے ڈونٹ نو، جب وہ سموک کرنا شروع کرتے ہیں تو سموک کے اندر کیسے ڈرگز آج لے کے کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہوتا ہے ایسے لوگوں کے چیختے ہوئے روتے ہوئے جب میسیجز آتے ہیں نا کہ اب بچوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، کیا کریں، بچے ڈرگز میں انوالو ہو جاتے ہیں، بچیاں ڈرگز میں انوالو ہو جاتی ہیں، کیونکہ وہ جو تربیت کرنے کا ٹائم تھا وہ مائیں سمجھتی ہیں کہ نہیں کوئی بات نہیں، اللہ نے اس وقت تک ان کو کیوں، اللہ اکبر، کہاں، وہ کہتے ہیں نا کہاں تک سنو گے، کہاں تک سنائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پر رحم کرے۔ آگے اب دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہاں یہ بھی میں بلکہ آپ کو ایک آیت سنا دیتی ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنا نام لکھ لے نیچے جہاں پہ بھی ایسا آتا ہے، انا یقیناً بے شک، من ازواجکم کہ تمہاری بعض بیویاں، و اولادکم اور تمہاری اولاد میں سے، عدو لکم کہ تمہارے دشمن ہیں، اللہ اکبر، تمہارے دشمن ہے۔ یا ایھا الذین آمنو ان من ازواجکم و اولادکم، ازواج دیکھیں بیویوں کے لیے نہیں ہے صرف، خاوند کے لیے بھی ہوتا ہے، یہ میاں بیوی دونوں کے لیے ہوتا ہے، بیوی کے لیے بتا رہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہسبینڈ، اور ہسبینڈ کو بتا رہے ہیں بیوی، اور اولاد عدو لکم تمہارے دشمن ہے، فاحذروہم تو ہوشیار رہو ان سے، وتصفحوا اور بس ایک دوسرے کی اصلاح کرتے رہو، وتغفروا اور بخش دو، فإن اللہ غفور رحیم کہ اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہاں پہ کیا میسج ہے کہ ہم کبھی ہوتا ہے نا کہ اپنی اولاد کی خاطر غلط طرح کے فیصلے کر لیں گے، کبھی پیسہ جب آنے کی بات ہوتی ہے تو ہم ایسے بزنس میں انوالو ہو جائیں گے، ایسی ڈیلز کر لیتے ہیں کہ چلو بچوں کے لیے یہ کام آ جائے گا، بچوں کو اور نیڈز پوری ہو جاتی ہے، وانٹس پوری نہیں ہوتی ہیں، وانٹس کے پیچھے ہم اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیتے ہیں۔ یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے یہ بتایا۔ لیکن اب یہ دیکھیے کہ اگر خدا نہ خواستہ ہم بچوں میں سے کوئی بھی اگر ایسا ہو جاتا ہے نا کہ وہ غلط سوسائٹی میں باہر چلا جاتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے فاحذروہم تو ہوشیار رہو ان سے، لیکن وتصفحوا لیکن ان کی اصلاح کرتے رہو، دعا اللہ سے مانگتے رہو اور ان کی اصلاح کرتے رہو، انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کرم کر دیں گے۔ آئی نو بہت سے لوگوں کا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے
یہ صبر کا میں کہتی ہوں آنیسٹلی وہ لیول آ جاتا ہے کہ جب وہ کہتے ہیں نا چیخیں بھی اندر دبنا شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ جس وقت ہماری زندگیوں میں قرآن کھلتے ہیں ہمیں سمجھ آنی شروع ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو آگ سے کیسے بچائیں، اور وہ سننے کو تیار نہیں ہوتے نا، پھر بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ تو بس یہ دیکھ لیجئے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا کہ یہ ہوگا، انسان مشقت میں ہے، بس اپنے آپ کو یہ کوشش کرتے رہیں کہ اللہ کے راستے میں ہمارے نہ صرف ہمارے نام مسلمان ہوں، نہ صرف یہ کہ ہم جس وقت جائے نماز پہ بیٹھے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہم سارا ہماری سوچ بھی مسلمان ہو جائے، ہمارا اخلاق بھی مسلمان ہو جائے، ہمارے حقوق و فرائض بھی مسلمان ہو جائیں، تو بہت آسانیاں ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ اب آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا ٹائم ہے؟ 52 ابھی ہے تھوڑا سا۔ اللہ اکبر۔ آیہ نمبر 16 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ قسم کس چیز کی کھا رہے ہیں کہ وہ جو شفق کی، کہ ایسا نہیں ہے جیسا تم سوچ رہے ہو اے بندے، میں قسم کھاتا ہوں شفق کی، وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ، اور اس رات کی جسے وہ سمیٹ لے اس کی قسم، وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ، اور وہ چاند کی جب وہ پورا چاند مطلب پورے 14ویں کا چاند ہوتا ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کیوں یہ بتا رہے ہیں؟ کیوں بتا رہے لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، کہ بے شک البتہ تم ضرور چڑھتے جاؤ گے ایک درجے سے دوسرے درجے کی طرف۔ تم دیکھو کہ کیسے رات کے بعد دن، کیسے چاند اپنی منزلیں طے کرتا ہے، تم ایک حالت میں نہیں رہتے ہو، تمہاری حالتیں بدلتی رہتی ہیں طبقاً عن طبق، کہ تم ایک سے دوسری حالت میں جاتے رہتے ہو، اور آخر میں تم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے۔ تو پھر اس دنیا کی زندگی میں کیوں خوار ہو رہے ہو؟ یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اے بندے تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تو ایمان کیوں نہیں لے کے آتا؟ تو کیوں نہیں ایمان؟ یہ نہیں ہے کہ تو کلمہ کیوں نہیں پڑھتا، مسلمان کیوں نہیں ہوتا، ایمان کیوں نہیں لاتا؟ تو کیوں اللہ کے حکم نہیں مان رہا؟ تو اپنے آپ سے اتنا جری کیسے ہو گیا ہے؟ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب پڑھا جاتا ہے ان کے سامنے قرآن تو وہ سجدہ نہیں کرتے ہیں۔ یہ آیت سجدہ ہے، انشاءاللہ کلاس کے بعد آپ سجدہ کر لیجئے گا۔ یہاں پہ یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن کیوں نہیں پڑھتے ہو تو سجدہ کیوں نہیں کرتے، یہاں پہ مطلب یہ ہے کہ جب قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات ہیں نا، ہماری پوری زندگی ہم پورے اللہ کے عبد ہیں نا، تو اب جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، اللہ کا جو غلام ہے وہ سرٹن ٹائم کے لیے غلام نہیں ہے، 24 آور اللہ کا غلام ہے۔ کیوں تم قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ کیوں تم سجدہ نہیں کرتے ہو؟ کیوں تم سمینا و اطانا نہیں کرتے ہو؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ، بتا دیا نا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ وجہ کیا ہے، جو انکار کرتے ہیں نا وہ جھٹلاتے ہیں، اس لیے کہ جب وہ عمل ہی نہیں کرنا چاہتے نا، ان کو اگر یہ پتہ چل جائے گا، مجھے اور آپ کو یہ پتہ ہو کہ حساب اللہ کو آگے جا کے جواب دینا ہے، تو کیسے ہم اللہ کی نافرمانی کریں گے؟ کیسے میں گھر سے باہر ایسے نکلوں گی جس حالت میں نکل رہی ہوں؟ فار ایگزامپل میں کیسے ایسی پارٹیز میں جا سکتی ہوں جہاں کہ اللہ کی کھلے عام نافرمانی ہو؟ کیونکہ مجھے تسلی ہے کہ کوئی نہ کوئی بچا لے گا، شفاعت ہو جائے گی، اللہ سبحانہ تعالیٰ رحیم کریم ہے، معاف کر دیں گے، کچھ نہیں ہونا۔ ایسے لوگ ڈراتے رہتے ہیں، یہی بہانے ہیں نا میرے پاس، اور اس کے علاوہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ اس لیے جھٹلا رہے ہیں کیونکہ انہوں نے انکار کیا ہوا ہے، اصل میں یہ ماننا نہیں چاہتے ہیں۔ واللہ اعلم بما یوعون، اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم سمیٹ رہے ہو، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس کو جانتا ہے، جو کچھ تم کٹھا کر رہے ہو نا اپنے لیے، نیکیاں کٹھی کر رہے ہو یا برائیاں کٹھی کر رہے ہو، اللہ خوب جانتا ہے۔ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، تو اے نبی ان کو خوشخبریاں دے دو، تانا ہے یہ، خوشخبریاں دے دو ان کو دردناک عذاب کی۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، سوائے ان لوگوں کے، سب کو خوشخبری دے دو عذاب کی، سوائے ان لوگوں کو الذین آمنوا جو ایمان لے کے آئے، وعاملوا الصالحات اور انہوں نے نیک عمل کیے۔ پورے قرآن میں آپ کو کہیں یہ بات نہیں ملے گی کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، ہمیشہ آپ کو آمنوا وعاملوا الصالحات ملے گا کہ ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔
والعصر ان الانسان لفی خسر. ہم نے پڑھا نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وقت کی قسم کھا کے کہا کہ تمام انسان، ان الانسان لفی خسر، ہر انسان جو ہے وہ خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا وعاملوا الصالحات، سوائے اس کے جس نے نیک عمل کیے اور ایمان لے کے آئے اور نیک عمل کیے، وَتَوَصَّوْا بِالْحَقِّ وَتَوَصَّوْا بِالصَّبْرِ. ہم نے پڑھا نا، یہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، کہ ان کے لیے کیا ہوگا؟ اجر ایسا ہوگا جو کبھی ختم نہیں ہونے والا. اور وہ کون سا اجر ہوگا؟ جو جنت میں ملے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت کے بارے میں بتایا تھا نا کہ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ